औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। आज सूरत अल-इनआम के सेकंड रुकू से आगे पढ़ना है हमने। 131 रुकू तक पढ़ लिया था। इससे पहले अरशाद रब्बानी रहमत इलाही की राह के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत इलाही की राह, ये राहत पढ़ने और सुनने वाले दोनों को शामिल है, यानी कि राहत इलाही की राह पढ़ने और सुनने वाले दोनों के लिए है, ठीक है। और इरशाद रब्बानी है व इज़ा क़ुरि अल क़ुरआन फस्तमीउ लहु अंसितु लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, ठीक है। तो पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों पे ही अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं। तो ये मैं हदीस शेयर करती हूँ आपको इसके बारे में। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई कौम अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर किताब अल्लाह की तलावत करे और इसे आपस में सीखे सिखाए तो इन पर सुकूनत नाज़िल होती है, रहमत इनको ढांप लेती है, फरिश्ते इनका घेराव कर लेते हैं, यानी कि घेरा डालते हैं फरिश्ते उन रहमत के फरिश्ते जब उतरते हैं तो इतने ज़्यादा उतरते हैं जिस घर में कुरान सीखा जाए और सिखाया जाए कि इतना घेरा डाल लेते हैं, इतने ज़्यादा फरिश्ते होते हैं कि मतलब पाँव रखने की जगह नहीं होती। अगर कोई देख ले तो कभी कुरान को एक साइड पे ना रखे, हमेशा कुरान पढ़ता रहे। इतने फरिश्ते उतरते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। और अल्लाह ताला इन ऐसे लोगों का जिक्र फरिश्तों के साथ करते हैं, तज़किरा करते हैं फरिश्तों के साथ, जो लोग कुरान को पढ़ते हैं और कुरान को सुनते हैं। इन दोनों का तज़किरा अल्लाह ताला सुनने वालों को भी और सुनाने वालों को भी करता है, तज़किरा फरिश्तों के साथ। और जिसको इसका अमल पीछे छोड़ दे तो इसका नसब इसे आगे नहीं कर सकता। जो अमल खुद वो करके नहीं गया तो उसके पीछे उसका नसब उसे आगे नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी में कुरान को सीखें, कुरान को पढ़ें और सुनें और सुनाएं, ठीक है, और सीखें और सिखाएं, ताकि अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्ते हमारे घरों में उतरें और हमारा भी तज़किरा अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के साथ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। बेशक ये इस तरह के इरशाद रब्बानी जो है वो मैं इंशाअल्लाह आपको साथ साथ शेयर करती रहूँगी, कभी शॉर्ट वीडियो में, कभी यानी कि जैसे हम कुरान पढ़ते हैं तो उससे पहले इंशाअल्लाह। ये खूबसूरत लिखा हुआ है इन्होंने कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी जो हैं हाफिज़। इंशाअल्लाह इस सिलसिले को भी जारी सारी करेंगे। तो पढ़ते हैं। सूरत अल-इनाम 8वां पारा। यहाँ पर लास्ट वीडियो ख़त्म हुई थी। तुम्हारा रब बस्तियों को जुल्म के साथ तबाह करने वाला ना था, जबकि इनके बशिंदे हकीकत से ना वाकिफ़ हों, ठीक है। यहाँ तक हमारी वीडियो ख़त्म हुई थी और तफसीर 100 पे जाके, तो वो अब मुझे उम्मीद है कि आपने तर्जुमा और तफसीर जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली हैं दोनों, वो आप लोगों ने सुन ली होगी इंशाल्लाह। तो नहीं सुनी तो आप ज़रूर सुनें और सबको शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दीन की बात आपकी तरफ से भी पहुँचे लोगों तक, ठीक है इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से है और तुम्हारा रब लोगों के अमाल से बेखबर नहीं है। तुम्हारा रब बेनियाज है और मेहरबानी इसका शेवा है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरे जिन लोगों को चाहे ले आए, जिस तरह उसने तुम्हें कुछ और लोगों की नस्ल से उठाया है। तुमसे जिस चीज़ का वादा किया जा रहा है वो यकीनन आने वाली है और तुम अल्लाह को आजज़ कर देने की ताकत नहीं रखते। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि लोगों
تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بذام خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ! اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو، اپنی افطرا پروازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پروازیوں کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ کتنی عجیب باتیں کرتے تھے، اللہ اکبر۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو طرح بازی کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ یہاں پر رکوع 3 جو ہے ختم ہوا ہے، اور اب تفسیر میں اس میں ایڈ کروں گی۔ تفسیر کافی لمبی ہے، جو میں نے پڑھی ہے وہ تقریباً 45 منٹ کی ہے، تو کیونکہ یہ ابھی 15 منٹ کی ویڈیو نہیں ہوئی تو اس کو 15-16 منٹ کی ویڈیو کر لیتے ہیں، تفسیر اس میں تھوڑی سی ایڈ کر کے، ٹھیک ہے؟ تو دوسری پھر ویڈیو میں باقی جو ہے نا تفسیر آپ کو اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ پوری کمپلیٹ جو ہے نا 115 تک کی تفسیر سن لیں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لائن یہاں پر ختم ہوئی تھی۔ اب اگر لوگ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اللہ ان کو سزا دیتا ہے تو اس کا الزام خود ان پر ہے، نہ کہ اللہ پر۔ یہاں پر آ کر تفسیر کی ویڈیو ختم ہوئی تھی، 100 نمبر تفسیر، ٹھیک ہے، ختم ہوا تھا، اور اب 101 نمبر تفسیر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا رب بے نیاز ہے، یعنی اس کی کوئی غرض تم سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، اس کا کوئی مفاد تم سے وابستہ نہیں ہے کہ تمہاری نافرمانی سے اس کا کچھ بگڑ جاتا ہو یا تمہاری فرما برداری سے اس کو کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہو۔ تم سب مل کر سخت نافرمان بن جاؤ تو اس کی بادشاہی میں ذرا برابر کمی نہیں کر سکتے، اور سب کے سب مل کر اس کے مطیع فرمان اور عبادت گزار بن جاؤ تو اس کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ نہ تمہاری سلامیوں کا محتاج ہے اور نہ تمہاری نظر و نیاز کا، بغیر اس کے کہ ان کے بدلے میں اپنے لیے کچھ چاہے۔ مہربانی اس کا شیوا ہے۔ یہاں موقع و محل کے لحاظ سے اس فقرے کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارا رب تم کو راہ راست پر چلنے کی جو تلقین کرتا ہے،
اور حقیقت نفس اور الامری کے خلاف طرز عمل اختیار کرنے سے جو منع کرتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارا راست روی سے اس کا کوئی فائدہ اور غلط روی سے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ راست روی میں تمہارا اپنا فائدہ اور غلط روی میں تمہارا اپنا نقصان۔ لہٰذا یہ سراسر اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں اس صحیح طرز عمل کی تعلیم دیتا ہے جس سے تم بلند مدرات تک ترقی کرنے کے قابل بن سکتے ہو، جس کی بدولت تم پست مراتب کی طرف تنزل کرتے ہو۔ دوسرے یہ کہ تمہارا رب سخت گیر نہیں ہے، تم کو سزا دینے میں اسے کوئی لطف نہیں آتا ہے، وہ تمہیں پکڑنے اور مارنے پر تلا ہوا نہیں ہے کہ ذرا تم سے قصور سرزد ہو اور وہ تمہاری خیر لے ڈالے۔ در حقیقت وہ اپنی تمام مخلوقات پر نہایت مہربان ہے، غایت درجے کے رحم و کرم کے ساتھ خدائی کر رہا ہے، اور یہی اس کا معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے۔ اسی لیے وہ تمہارے قصور پر قصور معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ تم نافرمانیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، جرائم کا ارتکاب کرتے ہو، اس کے رزق سے پل کر بھی اس کے احکام سے منہ موڑتے ہو، مگر وہ حلیم و عفو ہی سے کام لیے جاتا ہے اور تمہیں سنبھلنے اور سمجھنے اور اپنی اصلاح کر لینے کے لیے مہلت پر مہلت دیے جاتا ہے، ورنہ اگر وہ سخت گیر ہوتا تو اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ تمہیں دنیا سے رخصت کر دیتا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اٹھا کھڑا کرتا، یا سارے انسانوں کو ختم کر کے کوئی اور مخلوق پیدا کر دیتا۔ ٹھیک ہے، 102 نمبر تفسیر، یعنی قیامت جس کے بعد تمام اگلے پچھلے انسان از سر نو زندہ کیے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے آخری فیصلے کے لیے پیش ہوں گے۔ تفسیر نمبر 103، یعنی اگر میرے سمجھانے سے تم نہیں سمجھتے اور اپنی غلط روی سے باز نہیں آتے تو جس راہ پر تم چل رہے ہو چلے جاؤ اور مجھے اپنی راہ چلنے کے لیے چھوڑ دو، اور انجام کار جو کچھ ہوگا وہ تمہارے سامنے بھی آ جائے گا اور میرے سامنے بھی۔ 104 نمبر تفسیر، اوپر کا سلسلہ تقریر اس بات پر تمام ہوا تھا اگر یہ لوگ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنی جاہلیت پر اصرار ہی کیے جاتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ اچھا تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کروں گا۔ قیامت ایک دن ضرور آنی ہے، اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس روش کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بہرحال یہ خوب سمجھ لو کہ وہاں ظالموں کو فلاح نصیب نہ ہوگی۔ اس کے بعد اب اس جاہلیت کی کچھ تشریح کی جاتی ہے جس پر وہ لوگ اصرار کر رہے تھے اور جسے چھوڑنے پر کسی طرح آمادہ نہ ہوتے تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا وہ ظلم کیا ہے جس پر قائم رہتے ہوئے تم کسی فلاح کی امید نہیں کر سکتے۔ 105 نمبر تفسیر، اس بات کے وہ خود قائل تھے کہ زمین اللہ کی ہے اور کھیتیاں وہی اگاتا ہے، نیز ان جانوروں کا خالق بھی اللہ ہی ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں خدمت لیتے ہیں، لیکن ان کا تصور یہ تھا کہ ان پر اللہ کا یہ فضل اور دیویوں اور دیوتاؤں اور فرشتوں اور جنات اور آسمانی ستاروں اور بزرگان سلف کی ارواح کے طفیل برکت سے ہے۔
جو ان پر نظر کرم رکھتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اپنے کھیتیوں کی پیداوار اور اپنے جانوروں میں سے 2 حصے نکالتے تھے، ایک حصہ اللہ کے نام کا اس شکریہ میں کہ اس نے یہ کھیت اور یہ جانور انہیں بخشے، اور دوسرا حصہ اپنے قبیلہ یا خاندان کے سرپرست معبودوں کی نظر و نیاز کا، تاکہ ان کی مہربانیاں ان کے شامل حال رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے اسی ظلم پر گرفت فرماتا ہے کہ یہ سب مویشی ہمارے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ہمارے عطا کردہ ہیں، ان میں یہ دوسروں کی نظر و نیاز کیسی؟ یہ نمک حرامی نہیں تو کیا ہے کہ تم اپنے محسن کے احسان کو جو اس نے سراسر خود اپنے فضل و کرم سے تم پر کیا ہے، دوسروں کی مداخلت اور ان کے توسط کا نتیجہ قرار دیتے ہو، اور شکریہ کے استحقاق میں انہیں اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ پھر اشارتاً دوسری گرفت اس بات پر بھی فرمائی ہے کہ یہ اللہ کا حصہ جو انہوں نے مقرر کیا ہے، یہ بھی بذام خود کر لیا ہے، اپنے شرع خود بن بیٹھے ہیں، آپ ہی جو حصہ چاہتے ہیں اللہ کے لیے مقرر کر لیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں دوسروں کے لیے طے کر دیتے ہیں، حالانکہ اپنی بخشش کا اصل مالک و مختار خود اللہ ہے، اور یہ بات اسی کی شرائط کے مطابق طے ہونی چاہیے کہ اس بخشش میں سے کتنا حصہ اس کے شکریہ کے لیے نکالا جائے اور باقی میں کون کون حقدار ہے۔ بس در حقیقت اس خود مختارانہ طریقے سے جو حصہ یہ لوگ اپنے ذمہ باطل میں اللہ کے لیے نکالتے ہیں اور فقراء و مسکین وغیرہ پر خیرات کرتے ہیں، وہ بھی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس کے مقبول ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں۔ تفسیر نمبر 105 پہ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تفسیر نمبر 106 سے ویڈیو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔